अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब और खिज़र हयात गोंदल साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो कि KPK में करवाए गए हैं और इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है उसे बरतरी हासिल रही है। 64 में से 58 सीटों के जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं और 2 मेयर समेत 21 तहसील चेयरमैनों की सीटें जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फे ने हासिल की हैं। इसी तरह से कोहाट और पेशावर में भी इलेक्शन जो है वो मौलाना की जमात ने ही जीता है। इसी पर हम बात करते हैं यूनुस भाट साहब से। यूनुस साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। क्या कहेंगे कि इलेक्शन में PTI दूसरे नंबर पर है, सूबाई हुकूमत होने के बावजूद अभी तक मेयर का कोई भी वो सीट नहीं हासिल कर सकी। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अर्ज़ करता चलूँ KPK जहाँ सबसे पहले जो इमरान खान जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी KPK में इमरान खान की हुकूमत थी साबका दौर में, और इस दफ़ा भी KPK में PTI की हुकूमत है। तो PTI की अपनी हुकूमत के होते हुए उनकी हुकूमत की बड़ी ये नाकस कारकर्दगी है। ये जो रियासी इलेक्शन होते हैं ये आने वाले जनरल इलेक्शन की नवीस नाते हैं जी। यही जो वहाँ से चेयरमैन मुंतखब हो रहे हैं, मेयर मुंतखब हो रहे हैं, कल को ये एक मजबूत मोहरे होते हैं जो MP MNA की वहाँ के से जब वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनकी कामयाबी का ये एक जो होता है बड़ा ज़ामन होते हैं। तो JUI का जो वहाँ इलेक्शन जीतना है ये इस बात की निशानदही करता है कि इलेक्शन तो फेयर हुए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर मशीनरी इस्तेमाल होती या हुकूमत धांधली करती तो ये था कि भाई वहाँ जो है इस तरह के हालात ना होते, फिर PTI जीत जाती। सबसे जो अफसोसनाक सूरत-ए-हाल वहाँ रही है तो वो ये है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन का रोल अच्छा नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन बड़ी नाकाम नज़र आई है, उसकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कौन रही है। देखा हमने वहाँ झगड़े होते रहे, हमने देखा वहाँ रकड़ लांचर चलते रहे, हमने देखा वहाँ फायरिंग होती रही। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वहाँ इंतजाम करवाते, बेहतर कोई ना कोई जो इस तरह की सूरत-ए-हाल थी कि उसको कंट्रोल करते। तो इलेक्शन कमीशन ऐसे है कि जैसे अदारा सोया रहा और उसने कोई नोटिस नहीं लिया और वहाँ के जो हालात है बड़े ख़राब हुए। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो जहाँ तक बात है इलेक्शन में JUI की कामयाबी की, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में कहीं ना कहीं ये खराबी ज़रूर है जो JUI की कामयाबी है। यानी कि हुकूमती अरकान खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें शिकस्त हुई है और वो ये समझ रहे हैं कि उनके वज़रा की उनकी हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है। अगर वो कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी दुरुस्त होती तो वो यकीनन इलेक्शन जीत जाते। KPK में अगर वो इलेक्शन आ रहे हैं तो इससे नज़र आ रहा है कि आने वाला जनरल इलेक्शन भी PTI का नहीं है। अब इसके बाद बाकी सूबों में वो जा रहे हैं। अगर KPK में वो हार गए हैं तो बाकी सूबों से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो वहाँ से भी इलेक्शन जीतेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि PTI की हुकूमत जो है वो जिस तरह महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, अदारों में इस्तेहकाम नहीं है, इसकी वजह से जो है ना वो उसे नाकाम हुई है। और आने वाले दिनों में एक साल रह गया है, इलेक्शन का दिन साल जो है वो शुरू होने वाला है। इलेक्शन की तैयारी के दिन तो शुरू हो चुके हैं। अब अगर PTI को किसी जगह से भी इस तरह के हालात रहे तो नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले वक्त में वो किसी सूबे से भी कामयाबी हासिल कर सकें। जी खिज़र साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि फवाद चौधरी की जानिब से एक बयान आया है और वो कहते हैं कि टिकटों की जो गलत हमारी तकसीम की गई है इसकी वजह से PTI जो इलेक्शन हारी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि पार्टी के अंदर जो है वो मेरिट पर फैसले नहीं हुए। अगर मेरिट पर फैसले होते तो शायद हालात ये वाले ना होते जो इससे अब PTI दो चार है। इसका कल इतराफ़ शिबली फराज साहब ने भी किया था कि PTI की शिकस्त की बड़ी वजह PTI का PTI से मुकाबला है, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट जो हैं जब उन्हें टिकटें नहीं मिली तो वो दूसरी तरफ जा खड़े हुए, जिससे PTI को वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो बुरी तरह से हार गए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहरहाल देखना पड़ेगा। PTI की हुकूमत को KPK में 8.5 बरस होने को है। पिछला पूरा टेन्योर जो है वो PTI ने वहाँ पर पूरा किया। इमरान खान साहब बेशक अपोजिशन में थे लेकिन KPK बहरहाल उनके पास था और फिर अब भी 3.5 साल गुजर गए हैं। तो 8.5 सालों में कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है कि अगर कारकर्दगी ठीक होती तो यकीनन उनके लिए कामयाबी आसान होती, लेकिन उनके लिए कामयाबी तो कुछ बड़ी बुरी शिकस्त जो है उसका सामना अब उनको और रास्ता नहीं मिल रहा।
لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ناکامی کی وجوہات کیا تھیں. کیا وہاں پر میرٹ پر کام ہوئے؟ اگر میرٹ پر کام نہیں ہوئے تو پھر یہ یقینی بات تھی. اور جب بھی کوئی پرفارمنس ماپی جاتی ہے تو جن لوگوں کو آپ وہاں پر اپوائنٹ کرتے ہیں پبلک سروس کے لیے، کیا ان کی میرٹ پر آپ تقرر کرتے رہے ہیں؟ اگر 8 سالوں میں 8.5 سالوں میں آپ نے بیوروکریسی میں، پولیس میں، افسرشاہی میں میرٹ کو ملحوظ نہیں رکھا اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو پوسٹ کرتے رہے، تو پھر وہ جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے سروس مہیا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے حالات میں پبلک اگنور ہو رہی ہوتی ہے، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے، اور الٹیمیٹلی جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کہ مہنگائی کے فیکٹر نے اس الیکشن کو بری طرح سے متاثر کیا، اور عام آدمی جو ہے وہ چونکہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھا، پسا ہوا تھا، اس نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہ ڈال کے کیا. اینٹی پی ٹی آئی سارا ووٹ اگر اکٹھا کر لیا جائے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی بہت دور کھڑی ہے. اگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی تو شاید نقشہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا، اور پی ٹی آئی کو وہاں پر صوبائی حکومت برقرار رکھنا مشکل ہو جاتی، اخلاقی طور پر ان پر اتنا پریشر آ جاتا. لیکن پشاور کی مثال لے لیں، میئر کے ووٹ اب اگر اندازہ کریں تو تھوڑے تھوڑے فرق سے سارے لوگوں کو ووٹ ملے، ساری پارٹیوں کو ووٹ ملے. اس تقسیم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ اینٹی پی ٹی آئی ووٹ گئے ہیں. اس طرح سے اپوزیشن جو ہے اس کو اپنے آپ کو اگر منظم کرنے کا موقع ملا ہے، اور انہوں نے اگر اپنے آپ کو منظم کر لیا اور کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے، تو اگلا الیکشن جنرل جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. اور اس کے اثرات اب جو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی پڑے گا، کیونکہ وہ فیکٹر یہاں پر بھی موجود ہے. اس کی جھلک ہم 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی یہاں لاہور میں ایک بلدیاتی الیکشن ہوا NA-133 میں. وہاں پر پی ٹی آئی اپنا لیے کینڈیڈیٹ ہی کو مناسب چناؤ نہیں کر سکی، جس کو انہوں نے چنا تھا وہ کاغذات ہی پر نہیں کر سکا پراپر طریقے سے، جس سے وہ الیکشن سے باہر ہو گیا. تو اگلی باتیں تو بعد کی ہیں، ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ صرف اپنے کاغذات ہی مناسب طریقے سے پر نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اندازہ لگا گئے کہ اس کا کیلیبر کیا ہوگا. پھر دوسرا الیکشن بڑا مزے کا جو الیکشن ہوا وہ خانیوال میں تھا. خانیوال میں پی پی 206 پر جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی یہی بات دیکھنے کو ملی کہ جو کینڈیڈیٹ نون لیگ کا جیتا ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، جب اس کی ڈیتھ کے بعد یہاں بائی الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی نے نون لیگ کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کی مسز کو وہاں پر ٹکٹ دی اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بنا کے اس کو میدان میں اتار دیا. اگر وہ ساری چیزیں کینڈیڈیٹ کے حق میں ہوتی یا کینڈیڈیٹ نے کچھ پرفارم کیا ہوتا تو پھر وہ خاتون جیت جاتی پی ٹی آئی کے الیکشن سے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. وہاں پر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ پھر جیت گیا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر گورننس کا مسئلہ بھی شاید ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ خانیوال ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے کتال پور، وہ سردار عثمان بزدار صاحب کا سسرال کا گاؤں ہے، اور وہاں پر ان کا اکثر وزٹ بھی رہتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ان کی فیملی ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہاں ترقیاتی پیکج بھی انہوں نے کافی دیے اور بہت ساری چیزیں وہاں پر اس کی ترقی کے لیے، اور قیام بھی کیا. ظاہر ہے اگر قیام کریں گے تو اپنی مسائل سے بھی ٹچ ہوں گے، دیکھیں گے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر الیکشن کا رزلٹ بالکل ان کے اگینسٹ چلا گیا، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ بیوروکریسی وہاں پر پرفارم نہیں کر رہی. وہاں پر ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ کافی عرصے سے تعینات ہیں، پہلے کام کر رہے تھے. وہاں پر آغا ظہیر عباس شرازی صاحب ڈپٹی کمشنر خانیوال ہیں اس وقت. وہ پہلے ملتان میں ایک جونیئر عہدے پر تھے، اور اس وقت میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان صاحب ڈی سی او ملتان تھے، اور انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ آغا شرازی صاحب جو ہیں، ظہیر عباس شرازی صاحب، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، وہ ان سے شاید متاثر تھے. تو جب اعظم سلمان صاحب چیف سیکرٹری بن کے پنجاب میں آئے
تو انہوں نے ان کو خانے وال میں ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا. لیکن یہ بھول گئے کہ وہ صاحب جنہوں نے اس وقت کے ڈی سی او کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن بنا لیے تو وہ تعلقات بنانے کے ماہر ہوں گے. انہوں نے سردار عثمان بزدار کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اسی طرح سے بنا لیے, اور عوام جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے, اور ڈی سی صاحب نے اپنی سیٹ پکی کر لی. سارے پنجاب کے ڈی سی بدل گئے لیکن وہ تبدیل نہیں ہوئے ابھی تک. اس لمحے تک شاید وہ وہاں پر ڈپٹی کمشنر موجود ہیں. اگر انہوں نے وہاں پر بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا, گورننس کے مسائل حل کیے ہوتے, وہاں پر سردار عثمان بزدار صاحب نے بھی یقیناً اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی, تو پھر شاید وہاں پر الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے اور پی ٹی آئی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے ڈسٹرکٹس میں یہی صورتحال ہے, چاہے وہ پولیس کی ہے, چاہے وہ سول بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے, ساری جگہ پر مسائل یہ ہیں, اور عام آدمی جو ہے وہ اگنور ہو رہا ہے. ایک طرف مہنگائی کا مسئلہ ہے اس کے لیے, دوسری طرف سروسز اس کو پوری نہیں, اور وہ نظر انداز ہو رہا ہے, اس کی شکایات کا ازالہ نہیں ہو رہا, جس سے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. اور اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کے لیے یہاں بلدیاتی انتخابات میں بھی مشکل ہوگی, اور جو انڈیکیٹر بنتے چاہ رہے ہیں اس سے شاید اگلا جنرل الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے. انہیں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی. اس سے آپ دیکھیں کہ اب حکومت کیا اقدامات کرتی ہے اور کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے. میں خضر صاحب ہم آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ناصر اقبال خان. سر ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام میں. کیا کہیں گے کہ کے پی کے میں موجودہ حکومت دوسرے نمبر پر آئی ہے؟ سر کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ناصر اقبال صاحب آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں. جی خضر صاحب آپ بتائیے گا, آپ کوئی ٹیکنیکل آئی تھنک سو ایشو آیا ہے, بتائیں آپ جاری رکھیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں گورننس کے پیمانے جو ہوتے ہیں نا کسی بھی, وہ ہوتا ہے امن و امان. تعلیم کے شعبے میں آپ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو, صحت کے شعبے میں کتنا, لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ انصاف اور قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے اور ایک ڈسٹرکٹ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے صرف, تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ کی آتے. یہ تو ہر ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے, وہاں ایجوکیشن کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہا ہے, صحت کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ بے لگام گھوڑا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے کیونکہ جو ہمیں پوسٹ کروانے والے ہیں ہم نے صرف ان کی ملازمت کرنی, تو وہ اپنے آپ کو پبلک کے سرونٹ سمجھ نہیں رہے. ڈپٹی کمشنرز کی سطح پر اگرچہ موجودہ چیف سیکرٹری جو ہیں کامران علی ظفر صاحب, وہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں, انہوں نے لوگ لگائے بھی ہیں میرٹ پر, لیکن وہاں انفلوئنس ادروائز بہت زیادہ ہے, جس سے وہ لوگ اسی میں اپنی جو اہمیت سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو سیاسی لوگ ہیں ان سے بنا کے رکھیں گے تو ہم یہاں جمے رہیں گے, ورنہ یہ ہوگا کہ ہماری کوئی شکایت ہو جائے گی, ہمیں ہٹا دیا جائے گا. اور سول بیوروکریسی میں بھی پولیس میں بھی یہ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے ان لوگوں کو کہ جی ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اپنی جگہ جو ہے وہ بنائے رکھنی ہے. جب وہ جگہ بنائے رکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو پھر وہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے نا اس کو برقرار. وہ لوگ میرٹ پر کام کرنے والے ہیں ان کو ویسے نہیں وہاں رہنے دیا جاتا, جاتے ہیں پوسٹنگ ہوتی ہے, تھوڑے عرصے کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. جب آپ کسی کو پورا ٹینیور نہیں کام کرنے دیں گے, ٹینیور ٹریک والا فارمولا کوئی نہیں لیتے, آپ ان کی منیمم مدت کا ایک جس میں کرپشن کا یا کچھ سنگین نوعیت کا جرم ہے تو اس پر بے شک ہٹائیں کسی کو, لیکن اگر آپ پسند لوگوں کو ہٹائیں گے پھر پرفارمنس نہیں آئے گی, پھر ڈنگ ٹپاؤ کام تو ضرور ہو جائے گا. اور ڈنگ ٹپاؤ پر جب پالیسیاں چلائی جا رہی ہیں اس سے آپ کو کے پی کے جیسے مسائل جو ہیں وہ یقیناً باقی صوبوں میں بھی پیش آئیں گے. اور پنجاب میں تو بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی مضبوط جماعت سمجھی جاتی ہے. پچھلے الیکشن میں وہ ہار گئے لیکن اس کے فیکٹر جو بھی تھے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن اگر آپ نے بیوروکریسی کو صحیح استعمال کر لیا, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی 1.5 سال آپ کے پاس ہے, اس 1.5 سال میں اگر آپ نے کام ٹھیک کر لیا تو بھی آپ سنبھل سکیں گے. لیکن اگر اس 1.5 سال میں بھی آپ اپنے
पुराने 3.5 साल वाले जो तरीके हैं उस पर चलते रहे। अब देखें ना कि पुलिस में आपने एक अच्छा अफसर जो है वो उसको पोस्ट जरूर कर दिया पंजाब में, वो ईमानदार, उसकी ईमानदारी पर भी कोई शक नहीं है, लोग इतराफ करते हैं। चीफ सेक्रेटरी भी आपने एक अच्छी जो है उसको पोस्ट कर दिया, वेरी गुड, लेकिन उनको काम करने की इजाजत आप कितनी दे रहे हैं? और वो दोनों साहबान जो हैं वो नीचे वाले जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उन तक किस तरह से अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं? आईजी साहब जो हैं वो डीपीओ भी आए रोज तब्दील कर रहे हैं, डीआईजी भी बदल रहे हैं, आरपीओ भी बदल रहे हैं, सीपीओ भी बदल रहे हैं, लेकिन पब्लिक को आम सामना जो वो करना पड़ता है एसडीपीओ से या डीएसपी जिसको आप कहते हैं आम हालात में, एसएचओ या बीट अफसर से, उन तक आपने अपना पैगाम किस तरह से पहुंचाया? अगर उन तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा आपका और वहां पर मसाइल आपके हल नहीं हो रहे तो आप ऊपर जितनी मर्जी तब्दीलियां ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस फर्क से आपको निकलना होगा कि ये बंदा जो है ये हमारा पसंद का है और ये हमारा पसंद का नहीं है। मेरिट पर जो लोग पोस्ट करते हैं उनको काम करने दें और निगरानी करें, उनके लिए बाकायदा रिपोर्टें मुरतब कराएं। और जो हमारी डिसिप्लिन फोर्स मसला होता है कि वो अपनी आवाज़ भी उस तरह से नहीं उठा सकते, पुलिस में ये प्रॉब्लम है। नीचे वाले लोगों के आपने देखें कि उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या कोशिशें की हैं। जब उनको आप इत्माद देंगे, एसडीपीओ को या डीएसपी लेवल को, एसएचओ को आप इत्माद देंगे, जब आप बीट अफसर तक जाने की कोशिश करेंगे, उनके फलाह बहबूद के, उनकी फैमिली के फलाह बहबूद के लिए आप काम करेंगे तो फिर वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा और फिर आपको मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। जी खजर साहब, यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं नासिर इकबाल खान। सर वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। आप क्या कहेंगे कि पीटीआई जो है वो केपीके में बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह से हारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं समझता हूँ कि केपीके बेस कैंप है पीटीआई का, वहां से पीटीआई इमर्ज हुई थी, उसका जन्म हुआ था सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, हुकूमती तौर पर, और ये पुअर परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस की बदतरीन शिकस्त है। आप डींगे मारते रहें, आप बुलंदबान दावे करते रहें, आप लोगों को ना घबराने का जो भाषण देते रहें, खाली खुली हौसले देते रहें, तसल तसलियां देते रहें, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, आपकी डायरेक्शन ठीक ना हो, आपकी नीयत ठीक ना हो, आपके पास टीम ठीक ना हो, तो फिर कप्तान की जो शिकस्त है वो नविश्ता व्यवहार हो जाती है। और इस शिकस्त के जो असरात हैं वो मैं पंजाब में भी देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो संजीदा और जीरक लोग हैं उन्होंने, और मुझ जैसे तिफले मकतब ने भी बार बार कहा कि पंजाब को बुज़दार नहीं बुर्दबार की जरूरत है, लेकिन कप्तान जब भी आते हैं वो अपने बुज़दार की तरीकों के पुल बांधते हैं। पंजाब में भी मैं दूर दूर तक जो मसाइल के अंदाज देख रहा हूँ, मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि अगर बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में जब भी होते हैं तो वहां हो सकता है कि केपीके से ज्यादा बदतरीन शिकस्त पीटीआई के हिस्से में आए। जी खान साहब, लगता है कि पीटीआई के जो अपने मेंबरान हैं, जो पीटीआई की अपनी जमात है उसमें फूट पड़ चुकी है। आपने देखा है कि लाहौर से अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया, इसी तरह अपना उनके जो कई मरकजी रहनुमा उनसे नाराज हैं। तो क्या वजह है कि आज फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, सही लोगों को टिकटें नहीं दी गई। उनका कहना है कि अगर फैसला दुरुस्त किया जाता तो हमारी ये जो शिकस्त है ये नहीं होनी थी। आप क्या कहते हैं इस पर? मैं आपसे मुतफिक हूँ, पीटीआई में भी वन मैन शो है, जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है और फैसले कहीं और होते हैं, और जो बाअसर लोग हैं पीटीआई के अंदर वो भी कानों के कच्चे, और इसी तरह जिस तरह माजी के हुक्मरान हुआ करते थे, जो दूसरी बातों की क़यादत हुआ करती थी, कानों की कच्ची और खुशामद पसंद और खुद पसंद, तो पीटीआई के अंदर भी वही कल्चर है। ना पीटीआई की तब्दीली आई है, ना मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आई है, नया आती हुई नजर आ रही है। और जो लोग इनके लिए खिदमत अंजाम देते हैं, इनकी निजी जिंदगी में इनके लिए खिदमत पेश करते हैं और दूसरे मामला के हवाले से, वो लोग टिकट ले जाते हैं। और जो असल कारकुन है वो आज भी जिस तरह नूनी के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर उनके कारकुन दीवार के साथ लगा करते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि जो पीटीआई का कारकुन है वो भी दीवार के साथ है। और असल बात है जो आम वोटर
جس نے تبدیلی کی امید اور نوید کے کو دیکھتے ہوئے جو عام پچھلا جنرل الیکشن تھے 2018 کے، اس میں جو مینڈیٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو، وہ ووٹر جو ہے وہ مترفر ہو چکا ہے. اور میں اس کو بدقسمتی کہوں گا، پاکستان کے لیے ایک المیہ کہوں گا کہ آج لوگ پھر ان ماضی کی پارٹیوں کی طرف جو 4 دہائیوں تک اس ملک کو نوچتے رہے ہیں، اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں، وہ مظلوم بن گئے ہیں. لوگ پھر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف ایک مایوسی کی کیفیت ہے. پی ٹی آئی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا تھا، لیکن چونکہ نہ کپتان کے پاس خود ویژن ہے، نہ بصیرت ہے، اور نہ وہ ٹیم بنا سکے. وہ وہی لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں سے مختلف چلے ہوئے کارتوس، مختلف پارٹیوں سے جو نکلے ہوئے اور نکالے ہوئے لوگ تھے، وہ انہوں نے اپنے ساتھ جمع کر لیے. اور خاص طور پر جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی جہاز کریش کرنے لگتا ہے، کوئی بحری جہاز ڈوبنے لگتا ہے، تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو ہوا کا رخ سمجھتے ہیں، وہ پرواز کرنے لگتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی جس طرح آپ نے علیم خان کا نام لیا، اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں، بہت سارے کردار اور چہرے ہیں جو اپنی سیاسی پرواز کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، کچھ کر چکے ہیں، کچھ آنے والے دنوں میں کریں گے. تو پی ٹی آئی کی جو چھتری ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب. ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور والا الیکشن پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر اس سے جو ہے وہ اپنا یہ جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، جان بوجھ کر میدان میں نہیں آئی، انہیں اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ خانیوال میں یہ بری طرح ہارے ہیں. تو جب حکومت کی کارکردگی اچھی ہو تو اپوزیشن بھی جس کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے بڑے مواقع ہوتے ہیں. اس کی تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اپوزیشن تو اپنا کردار ادا ہی نہیں کر سکی، اس کو بڑا بھرپور موقع دیا گیا حکومت کو کام کرنے کا. تو یعنی کہ جو الیکشن ہوتے ہیں اپنا ضمنی، یہ تو حکومتی الیکشن ہوتے ہیں، یہ تو لوگوں کے لیے جو بھی جہاں جس سے شہر سے بھی الیکشن لڑا جاتا ہے تو اس کے عوام یقیناً جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں انہی کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن یہ پہلی حکومت ہے، ہم نے دیکھا کہ بڑی بری طرح فلاپ ہو رہی ہے، ہر الیکشن آ رہی ہے. تو آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں. تو خان صاحب آپ کے خیال میں کیا آنے والا الیکشن بھی جو باقی صوبوں میں ہونے جا رہے ہیں ریاستی الیکشن، تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں؟ بھٹ صاحب، جو میں نے ایز اے طالب علم دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا فن نہیں آتا. ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس وزراء بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن سیاست میں اور انتخابی سیاست میں بہت فرق ہے. اور انتخابی سیاست ایک آرٹ ہے، ووٹ لینا اور ووٹر کو نکالنا، اس کا اعتماد حاصل کرنا، اور دوسرے معاملات جو ہمارے الیکشن میں ہمارے انتخابی ماحول میں معروف ہیں، گڑبڑ کرنی، ریگنگ کرنی، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں ہے، ان کے پاس نہ میڈیا ٹیم ہے، نہ ان کے پاس عوام تک پیغام پہنچانے والے وہ چہرے ہیں جو پی ٹی آئی کا ایک پیغام، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا گراف بری طرح گر رہا ہے، اس کو سنبھالا دینے والے لوگ ہی نہیں ہیں ان کے پاس. خان صاحب آپ کی بات 100% درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں ایسی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے آپس میں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے. عمران خان ون مین شو ہیں، کسی بھی جگہ کوئی ایسا استحکام نظر نہیں آ رہا کہ یہ پارٹی مزید سروائیو کر سکے. مختلف پارٹیوں سے لیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پہلے دوسری پارٹیوں سے ناکارہ ہو چکے تھے، اب ان کے پاس بھی آ کے وہی لوگ جو ہیں وہ ان کو کامیاب کیا کروانا ہے، وہ انہوں نے مزید ان کی کٹیا ڈبو دی ہے. تو بڑی مہربانی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی آپ کیا کندل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح کہہ رہے تھے جناب ناصر اقبال خان صاحب کہ صورتحال تو ایسی ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کہیں سروائیو کرے. تو اب آنے والا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی اب پھر پارٹی آئے گی؟ دیکھیں یہ کہنا جو پارٹیاں رد ہو چکی ہیں ان کو تو اب دیکھیں سیاست میں کوئی اینڈ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کوئی ڈیڈ نہیں ہوتی پارٹی جناب. اس میں چہرے تو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آؤٹ ہوتی. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے لیے، دیکھیں الیکشن تو جب ہوں گے تو رزلٹ تو اس وقت سامنے آئیں گے. لیکن یہ گوجر صاحب میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے ایک مسیحا کے طور پہ سامنے آئے تھے عمران خان. لوگوں کا بڑا اعتقاد تھا ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس ایک تھا کہ تبدیلی آئے گی، ملک کی حالت سنور جائے.
تو بڑی مایوس کن صورتحال ہے پنجاب سمیت پورے ملک میں. جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خراب ہے, اداروں میں استحکام نہیں ہے, ادارے تباہ ہو گئے ہیں. کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ اب آنے والے وقت میں جو حکومتیں پہلے ناکام ہو چکی ہیں وہ تو پہلے ہی رد کر چکے ہیں لوگ ان کو, وہ تو پہلے ہی آپ کے سامنے ہے ان کی کارکردگی. اب ہم دوبارہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کو سیاست دانوں کی کوئی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک غالباً چکوال میں کوئی الیکشن اپنا جلسہ تھا تو وہاں ننگی گالیاں دی گئیں, سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے. تو یہ کیا ہمارے سیاستدان ہیں؟ یہ کس طرح اس ملک چلا سکتے ہیں؟ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے. ان کو کیا, ان کو میں کہتا ہوں کہ بس ایسے ہی لوگوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. کسی کو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے, قانون سازی کیا چیز ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی سوجھ بوجھ جو نہیں رکھتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یونس بھٹ صاحب, اصل میں بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے جیسے عرض کی کہ سیاسی جماعتیں آؤٹ نہیں ہوتی, ان کے پاس آپشن کھلے رہتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو یہ امید تھی کہ عمران خان کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی, ملک کی قسمت بدل جائے گی, اور دوسری جماعتوں کو ووٹ دینے والے بھی یہ آس بھی ساتھ رکھتے تھے. ہم نے دیکھا نا عمران خان کو لانے والے آج وہی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو وہ آس ٹوٹ جانا یہ بڑا نقصان. اگر ہم اسی بات پہ ڈسکس کر لیں کہ وزیر نے جو صورتحال پیش کی ہے کہ عمران خان کے گھر کا خرچ کون چلاتا رہا ہے, تو کتنی افسوسناک بات ہے. وہ کہتا ہے جی میرے خلاف کریں دعویٰ, کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس کے خلاف کریں نا دعویٰ. کہتے ہیں عمران خان خود میرے خلاف دعویٰ کرے, کیوں نہیں کرتے؟ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے. جی یونس صاحب, آپ کی بات کو یہی پہ کنٹینیو رکھیں گے. یہاں پر وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا, آپ رہیے ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جی کیا کہیں گے یونس صاحب, آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, گونل صاحب اس کا بتا رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی, ان کے بندے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. جی گونل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس پہ بتائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ ابھی ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے کے پی کے میں, اس میں پی ٹی آئی کو بری طرح سے شکست ہوئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے, اس میں بھی پی ٹی آئی کوئی قابل ذکر پرفارم نہیں کرتا. یہ گونل صاحب بات تو ہو گئی نا کہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی ہے. پی ٹی آئی لاہور میں بلدیاتی اپنا کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن میں ناکام ہو گئی, وہاں پہ سے بھی ناکام ہو گئی پی ٹی آئی. یہ جو اب بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں آنے میں اس کی ناکامی نظر آ رہی ہے. اب کیا بنے گا آپ کے سامنے؟ نون لیگ تو آگے والے جو پیج پہ نظر نہیں آ رہی, اس کو تو حکومت بنانے کا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ موقع دیا جائے گا. اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں, اس پر کرپشن کے الزامات ہیں, ان کے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, نواز شریف فرار ہو کے باہر بیٹھے ہیں, اس کو تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو اس حالات میں کیا ہوگا, کیا کریں گے ہم؟ سر یہی عرض میں کرنے لگا ہوں کہ آپ نون لیگ کو, میاں نواز شریف کو علیحدہ کر کے دیکھیں کہ نون لیگ نے ایک پارٹی کے طور پر الیکشن میں آنا ہے, جی پیپلز پارٹی نے ایک پارٹی کے طور پر الیکشن میں آنا ہے. ان پر کرپشن کے الزامات ہیں, ان پر لوٹ مار کے الزامات ہیں. جب ووٹر کے پاس چوائس تیسرا جو موجود تھا وہ ختم ہو گیا, تو پھر وہ واپس, کل میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہ بدقسمتی ہوگی کہ اب لوگ پھر جن پر لوٹ مار کے, چوری کے, ڈکیتی کے جو الزامات تھے, اس کے باوجود اب لوگ پھر اس طرف رجوع کرنے جا رہے ہیں. ان کا رجحان ادھر بنتا جا رہا ہے کیونکہ ادھر سے رجحان تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا پہلے بھی ان پہ جب صورتحال مشرف دور میں ہوئی تو یہ 12 ارب روپے دے کے یہاں سے بھاگ گئے, سعودی عرب نکل گئے. اب بھی ان لوگوں کو چاہیے تھا پاکستان رہتے, اب بھی وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں. نواز شریف باہر بیٹھے ہیں, وہ ہمارے اشتہاری ملزم ہیں, بلکہ انہوں نے تو مجرم ہو گئے ہیں, اب تو انہیں سزائیں ہوئی ہے. تو جو جس پارٹی کا قائد ہی مجرم ہو اس کو لوگ کیا, اب لوگوں کے, ہمارے جمہوریت تو پسند لوگ یہ نظر ہی نہیں آتے. جمہوریت کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ پھر بار بار انہی کو انتخاب میں جو ہے وہ دوبارہ ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن ہمارا اس سے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ہمارے ادارے جو ہے دن بدن کرپٹ ہو جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آئی جی بڑا اچھا ہے, ہم کہتے ہیں جی چیف سیکرٹری اچھا ہے, وہ بھائی خاک اچھا ہے کیا؟ ادارے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکے. چیف سیکرٹری تو کوئی گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے, وہ تو سرکار جو ہے وہ اس کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے, وہ تو ریاست کا ملازم ہے. اسے چاہیے اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کو پکڑے.
اب دیکھیں وہاں بلدیاتی الیکشن میں وہ سرعام ایک خاتون جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ووٹ ڈالتی پکڑی گئی ہے، اس کا شوہر جو ہے الیکشن میں کھڑا ہوا تھا. تو یہ یعنی کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. وہاں الیکشن کمیشن کی کارکردگی انتہائی مایوس کون رہی ہے. آپ کے سامنے ڈسکے میں الیکشن ہوا تو بیوروکریسی نے جو رپورٹ وہاں تیار کیا ہے وہاں کمشنر کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا گیا، وہاں انہوں نے اس کو بریزما قرار دے دیا ہے جو پوری ریجن کا مالک ہے. تو اس طرح یہ تو ہمارے اداروں کی کارکردگی ہے. جب ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے سیاستدان کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ بات یونس بھٹ صاحب میں بھی کر رہا تھا کہ جو آس تھی ایک لوگوں کو کہ ادارے ٹھیک ہو جائیں گے اگر پی ٹی آئی آ جائے گی، تو ان کو بڑی امید تھی کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے یا حل کی طرف چل پڑیں گے. وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا اور لوگوں کو بری طرح سے مایوسی ہوئی. اب آپشن کیا بچے گا لوگوں کے پاس؟ وہی پرانے چہرے، وہی پرانی پارٹیاں. کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہوتے تو پھر کے پی والا نقشہ جو ہمارے پاس کے پی کے والا آیا وہ نہ ہوتا. پر اگر ریئیکشن آتا ہے پنجاب میں بھی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل الیکشن میں پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ ڈسیسو رول ادا کرتا ہے. فیصلہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ یہیں کا ہوتا ہے. جس پارٹی کو یہاں سے اکثریت ہو جائے وہ اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں ہو جاتی ہے. کہ تینوں صوبے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو وہاں سے ظاہر نمائندگی بھی اسی حساب سے تھوڑی ہوتی ہے. ہم میڈم سے پوچھ لیتے ہیں، میڈم بھی ماشاءاللہ کافی اب جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتی ہے. میڈم آپ کیا کہتی ہیں اس پہ سارا کچھ؟ آپ بھی بتائیے نا کچھ. سر دیکھیے بات وہی ہے کہ حلقہ این اے 133 ہو یا پھر خانیوال پی پی 206 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی جو ہے پی ٹی آئی بری طرح سے ہار چکے، اور ان کی اپنی وفاقی وزراء کی جانب سے بھی یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ مہنگائی ایک بہت بڑی وجہ ہے پی ٹی آئی کی شکست کے لیے. اور جیسا کہ بالکل ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی ہے اسے بری طرح سے شکست ہوئی ہے، اور فواد چودھری کی جانب سے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو ہم نے ٹکٹوں کی جو تقسیم تھی وہی غلط کی گئی ہے. اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی پیغام سامنے آیا ہے کہ آئندہ جو ہوں گے الیکشن ہوں گے ان کی نگرانی جو ہے وہ خود کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.